जब हम गोथिक अदब के बारे में सोचते हैं तो जहन में पुरअसरार किले, छुपी हुई राहदारियां, भूत प्रेत और गहरे खानदानी राज आते हैं। जी बिल्कुल। आमतौर पर इस कहानी का आगाज 18वीं सदी से किया जाता है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या ये सब कुछ, ये पूरा माहौल अचानक एक नॉवल से शुरू हो गया? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। या इसकी जड़ें कहीं ज्यादा पुरानी, ज्यादा गहरी और शायद ज्यादा खूनी हैं? यही सवाल ही इस पूरी बहस की बुनियाद है। अक्सर लोग गॉथिक अदब को हॉरिस वॉलपोल के 1764 के नॉवल द कैसल ऑफ ओट्रांटो से शुरू करते हैं, जो टेक्निकली तौर पर दुरुस्त है। जी, टेक्निकली तौर पर दुरुस्त है, लेकिन ये समझना कि ये सब कुछ वहीं से शुरू हुआ, ये तो ऐसा ही है जैसे किसी दरिया के दहाने पर खड़े होकर ये मान लिया जाए कि उसका कोई मनबा ही नहीं। अच्छा। असल कहानी तो उन नदी नालों की है जो सदियों से बहकर इस दरिया में मिल रहे थे। और आज हम इन्हीं नदी नालों की खोज करेंगे। हमारे पास 2 स्कॉलर्स की गुफ्तगू पर मबनी मवाद है जो इसी सवाल की गहराई में उतरता है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिसे हम आज गॉथिक कहते हैं, उसके अनासिर, उसका एहसास वॉलपोल से बहुत पहले, खास तौर पर शेक्सपियर के दौर के स्टेज ड्रामों में कैसे पनप रहा था। ये एक तरह से अदबी आसारे कदीमा की खुदाई जैसा है। जी। और हमारा मकसद सिर्फ ये साबित करना नहीं कि यहाँ भी गॉथिक था, बल्कि ये देखना है कि वो कौन से मौज़ूआत, खौफ और जमालियात थीं जो निशाते सानिये के इंग्लिस्तान में लोगों को अपनी तरफ खींच रही थीं। सही। और फिर सदियों बाद एक नई अदबी सिन्फ की शक्ल में दोबारा जिंदा हो गईं। चलें, तो फिर इस खुदाई का आगाज करते हैं। जैसा कि आपने कहा, सरकारी नुक्ता आगाज 1764 का द कैसल ऑफ ओट्रांटो। जी। इसे पहला गोथिक नॉवल माना जाता है, लेकिन आज के स्कॉलर्स जब इससे पीछे देखते हैं तो वो किस इस्तिलाह का इस्तेमाल करते हैं? मतलब उन पुराने ड्रामों को गोथिक कहना तो तारीखी तौर पर गलत होगा, है ना? नहीं, बिल्कुल गलत होगा, और ये एक बहुत अहम नुक्ता है। माहिरीन अदब एक बहुत कारआमद इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, प्री गॉथिक। प्री गॉथिक यानी माक़बले गोथिक। इसका मतलब ये नहीं कि वो तहरीरें खुद गॉथिक थीं या उनके लिखने वाले खुद को गोथिक लिखारी समझते थे। जी बिल्कुल, ये लफ्ज़ तो मौजूद ही नहीं था इस मानी में। ये दरअसल एक जदीद ऐनक है जिससे हम माजी के मतन को देखकर उन अनासिर की निशानदही करते हैं जो बाद में गॉथिक कहलाए। अच्छा। हम कह रहे हैं, देखो यहाँ वो बीज मौजूद है जो बाद में एक पूरा दरख्त बनेगा। और दिलचस्प बात यह है कि उसका सबसे बड़ा इशारा तो खुद वॉलपोल ने दे दिया था। मुझे याद है उसने अपने नॉवल के दूसरे एडिशन के दिबाचे में साफ साफ लिखा था कि वो शेक्सपियर की पैरवी कर रहा है। बिल्कुल। वो ये दावा नहीं कर रहा था कि मैं कोई बिल्कुल नई चीज इजाद कर रहा हूँ। नहीं, बल्कि वो खुद को एक पुरानी रिवायत से जोड़ रहा था। और वो दिबाचा महज एक हवाला नहीं था, वो एक, आप कह सकती हैं, एक दिफाई हिकमत अमली थी। दिफाई हिकमत अमली? वो कैसे? देखें, उस दौर में वॉल्टियर जैसे नक्काद शेक्सपियर को एक वहशी ड्रामा निगार करार दे रहे थे। अच्छा। क्योंकि वो क्लासिकी उसूलों की पाबंदी नहीं करता था। उसके ड्रामों में अलमिया और मज़ाक का इम्तिजाज था, तशद्दुद था, भूत प्रेत थे। सही। तो वॉलपोल ने शेक्सपियर को अपना मॉडल करार देकर दरअसल ये कहा, अगर हमारा कौमी शायर, हमारा सबसे बड़ा अदीब ये सब कर सकता है तो मेरे नॉवल पर एतराज़ क्यों? इसने शेक्सपियर को एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। वाह। और पहला दिबाचा, वो भी तो एक चालाकी थी। उसने तो ये दावा किया था कि ये नॉवल इसका अपना नहीं, बल्कि उसे एक पुराने इतालवी मखतूता मिला है जिसे वो सिर्फ तर्जुमा कर रहा है। जी। तो ये भी तो माजी से जुड़ने की एक कोशिश थी, और ये गॉथिक अदब का एक बुनियादी सितून बन गया। ये ख्याल कि हम कोई नई कहानी नहीं सुना रहे हैं, बल्कि तारीख के किसी गुमशुदा राज भरी परत को खोल रहे हैं। एक पुरानी डायरी, एक बोला बिसरा खत, एक कदीम मखतूता। बिल्कुल। वॉलपोल ने ये तकनीक इस्तेमाल करके अपनी कहानी को एक पुरअसरार तारीख का हिस्सा बना दिया, जो कारीन के लिए उसे मजीद दिलचस्प बनाता था। तो वो एक कदीम रवायत का वारिस भी बन रहा था और उसे इजाद भी कर रहा था। बिल्कुल। तो अगर वॉलपोल खुद शेक्सपियर और माजी की तरफ इशारा कर रहा था, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि उस दौर के स्टेज पर आखिर हो क्या रहा था? हमारे ज़राए हमें निशाते सानिया के थिएटर, खास तौर पर इंतकामी अलमियों यानी रिवेंज ट्रेजेडीज की तरफ ले जाते हैं। ये क्या थे? ये उस दौर के सनसनीखेज ड्रामे थे।
ان کا مرکزی خیال انتقام ہوتا تھا، جو اکثر بہت ہی پرتشدد اور خونی انداز میں لیا جاتا تھا۔ اچھا۔ ان ڈراموں میں مافوق الفطرت عناصر جیسے بھوت عام تھے جو آ کر انتقام کا مطالبہ کرتے تھے۔ ان میں سیاسی سازشیں، جنسی جرائم اور نفسیاتی اذیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی تھی۔ ایک طرح سے اس دور کی ایکشن تھرلر فلموں کی طرح۔ جی آپ کہہ سکتی ہیں، بالکل۔ ہمارے ذرائع میں چند ڈراموں کا خاص طور پر ذکر ہے۔ ایک ہے دی ریونجرز ٹریجڈی۔ اسے بصری طور پر سب سے زیادہ گوتھک کہا گیا ہے، ایسا کیوں؟ اس ڈرامے کا افتتاحی منظر ہی آپ کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ مرکزی کردار ونڈیچی اسٹیج پر اپنی مقتول محبوبہ کی کھوپڑی ہاتھ میں لیے داخل ہوتا ہے اور اس سے باتیں کرتا ہے۔ اوہ، یہ تو شیکسپیئر کے ہیملیٹ کی یاد دلاتا ہے، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ بھیانک اور براہ راست ہے۔ پورا ڈرامہ موت، لاشوں، زہر اور دھوکے سے بھرا ہوا ہے۔ اس میں گہرا طنز ہے کہ انصاف اور اخلاقیات کا نظام مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، اور صرف وحشیانہ انتقام ہی باقی بچا ہے۔ جی بالکل۔ یہ کردار کا اپنی محبوبہ کی کھوپڑی سے باتیں کرنا، یہ تو واقعی بہت تاریک منظر ہے۔ اور مارلو کے ڈاکٹر فاسٹس کا بھی ذکر ہے، جو اپنے احساس میں گوتھک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، ڈاکٹر فاسٹس کا گوتھک پن اس کی بیرونی تشدد میں نہیں، بلکہ اس کی اندرونی اور نفسیاتی دہشت میں ہے۔ اچھا۔ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو علم اور لامحدود طاقت کی ہوس میں اپنی روح شیطان کے ہاتھ بیچ دیتا ہے۔ اس میں جو خوف ہے وہ ایک فرد کے اپنی انسانیت کھو دینے کا خوف ہے۔ وہ آخری منظر جب فاسٹس گھڑی کی ٹک ٹک سنتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اب جہنم کے فرشتے اسے لینے آ رہے ہیں، وہ نفسیاتی دہشت کی انتہا ہے۔ یہ اندرونی خلفشار گوتھک ادب کا خاصہ ہے۔ اور پھر شیکسپیئر کا اپنا ایک ڈرامہ ہے جو شاید اس کے سب سے متنازع کاموں میں سے ایک ہے، ٹائٹس اینڈرونکس۔ اسے کیوں پری گوتھک سمجھا جاتا ہے؟ ٹائٹس اینڈرونکس شیکسپیئر کا سب سے خونی اور پرتشدد ڈرامہ ہے۔ اس میں انتقام کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ لیکن اس کا گوتھک پن صرف خون ریزی میں تو نہیں ہوگا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ شناخت کے بحران، جسمانی اذیت اور زبان بندی کے موضوعات کو چھیڑتا ہے۔ ایک کردار کے ساتھ اتنا تشدد کیا جاتا ہے کہ وہ بولنے اور لکھنے کے قابل نہیں رہتی۔ اس کا جسم ہی اس کی کہانی سنانے کا واحد ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ جسمانی اور نفسیاتی ٹوٹ پھوٹ، جی یہی گوتھک ادب کے مرکز میں ہے۔ تو پھر ان سب مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم گوتھک کو کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ یہ صرف بھوت پریت، تشدد اور کھوپڑیوں سے بڑھ کر کچھ ہے؟ بالکل، گوتھک صرف ایک صنف نہیں بلکہ دنیا کو دیکھنے کا ایک انداز ہے۔ یہ اصولوں اور حدود کو چیلنج کرنے کا نام ہے۔ کن حدود کو؟ یہ ان چیزوں کو کھوجنے کی کوشش ہے جنہیں مہذب معاشرہ دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ موت، جنسیت، پاگل پن، غیر عقلی جذبات، یہ انسانی نفسیات کے تاریک ترین کونوں میں جھانکنے کا نام ہے۔ اچھا۔ اسی لیے یہ آج بھی اتنا مقبول ہے، کیونکہ یہ ہمیں اپنے ان پہلوؤں کا سامنا کرنے پر مجبور کرتا ہے جن سے ہم عام طور پر نظریں چراتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی ادبی تھراپی ہے۔ یہاں ایک بہت دلچسپ نکتہ سامنے آتا ہے جو دیکھنے میں تو ایک تضاد لگتا ہے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق پہلا گوتھک ناول دی کیسل آف اوٹرینٹو، جی، جس نے یہ سب شروع کیا، وہ دراصل موت کے حقیقی انسانی تجربے سے گریز کرتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک شاندار مشاہدہ ہے اور یہ گوتھک کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ دیکھیں، والپول کے ناول میں موت آتی ہے، لیکن وہ بہت میکینیکل اور مافوق الفطرت انداز میں آتی ہے۔ مثلاً کہانی کے آغاز میں ہی ایک شہزادہ مار جاتا ہے، لیکن کیسے؟ اس پر آسمان سے ایک دیو ہیکل ہیلمٹ آ گرتا ہے۔ ہیلمٹ؟ جی، ایک بہت بڑا ہیلمٹ۔ اب اس واقعے کا جذباتی اثر، اس کے گھر والوں کا غم، اس کا سوگ، ان سب پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی۔ سارا زور اس پراسرار ناقابل فہم واقعے پر ہے۔ تو دہشت تو ہے، لیکن وہ انسانی نہیں، مافوق الفطرت ہے۔ بالکل، موت کے جذباتی بوجھ کو کرداروں سے ہٹا کر پراسرار واقعات اور پیشگوئیوں پر ڈال دیا جاتا ہے۔ تو وہ انسانی نفسیات کی گہرائی جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا، وہ والپول کے ہاں اتنی نمایاں نہیں تھی؟ اتنی نہیں تھی جتنی اس کے پیش رووں، مثلاً شیکسپیئر کے ہاں تھی۔ لیکن ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ موت کا تعلق خواتین کرداروں سے ضرور جڑتا ہے۔ ابتدائی گوتھک ادب میں جنس کی سیاست یعنی جینڈر پالیٹکس کیا تھی؟ یقیناً، ابتدائی گوتھک ادب اکثر اس دور کے سماجی تعصبات کی عکاسی کرتا تھا۔
خواتین کو عموماً 2 انتہائی کرداروں میں دکھایا جاتا تھا۔ کون سے 2 کردار؟ یا تو وہ معصوم، مظلوم اور بے بس ڈیمزل ان ڈسٹریس ہوتی تھیں جنہیں بچانے کی ضرورت ہوتی تھی، یا پھر وہ خطرناک، جنسی طور پر آزاد اور تباہ کن فیم فٹال ہوتی تھیں۔ مطلب یہ کافی حد تک عورت بیزار رویہ تھا۔ جی بالکل تھا۔ لیکن گوتھک کی خوبی تو حدود کو توڑنا ہے۔ کیا یہ ان روایتی کرداروں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا ہے؟ یہی اس کی سب سے دلچسپ بات ہے۔ گوتھک ادب ان روایتی صنایات کو قائم کرتا ہے، جیسے معصوم عورت بمقابلہ تجربہ کار عورت، اور پھر انہیں دھندلا دیتا ہے، انہیں توڑ دیتا ہے۔ اچھا۔ وہ دکھاتا ہے کہ مظلوم عورت کے اندر بھی طاقت ہو سکتی ہے، اور خطرناک عورت کے پیچھے بھی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، اور اس کی جڑیں بھی ہمیں ٹائٹس اینڈرونکس میں ملتی ہیں۔ اس کے کردار لیوینیا کو ہی دیکھ لیں۔ ہاں، جس کا آپ نے پہلے ذکر کیا تھا، جسے خاموش کر دیا جاتا ہے۔ اس پر اجتماعی زیادتی کی جاتی ہے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں اور زبان کاٹ دی جاتی ہے، تاکہ وہ اپنے حملہ آوروں کا نام نہ بتا سکے۔ جی اسے مکمل طور پر بے آواز کر دیا جاتا ہے۔ اس کا جسم ایک زندہ دہشت کی علامت بن جاتا ہے۔ یہ کردار جو اپنی کہانی نہیں سنا سکتا، جس کی اذیت اس کے جسم پر لکھی ہوئی ہے، وہ بعد کے گوتھک ادب کی ان گنت ہیروئنوں کے لیے ایک ابتدائی نمونہ، ایک آرکائیٹائپ بن جاتا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ تو یہ پرانے ڈرامے جو اتنے اہم تھے، وہ تو وقت کے ساتھ تقریباً بھلا دیے گئے ہوں گے۔ بالکل۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں لوگ ان کے بارے میں کیسے جان پائے؟ یہاں چارلز لیمب نامی ایک شخص اور اس کی 1808 کی ایک کتاب کا ذکر آتا ہے، اسپیسیمنز آف انگلش ڈرامیٹک پوئٹس۔ جی، یہ کون تھا اور اس کی کتاب اتنی اہم کیوں تھی؟ چارلز لیمب اس کہانی کا ایک غیر معمولی لیکن بہت اہم کردار ہے۔ وہ ایک مضمون نگار اور نقاد تھا۔ اس دور میں شیکسپیئر کے علاوہ نشاط ثانیہ کے دوسرے ڈرامہ نگاروں کو زیادہ نہیں پڑھا جاتا تھا۔ ان کے ڈرامے آسانی سے دستیاب بھی نہیں ہوں گے؟ جی بالکل۔ لیمب نے ان پرانے تقریباً فراموش شدہ ڈراموں کو پڑھا اور ان میں سے اپنی پسند کے اقتباسات اور مناظر کا ایک مجموعہ تیار کیا۔ بہت سے قارئین کے لیے بشمول کیٹس اور دوسرے رومانوی شعراء ان پرانے ڈراموں تک پہنچنے کا یہی پہلا اور واحد ذریعہ تھا۔ تو یہ ایک طرح کی گریٹسٹ ہٹس البم تھی پرانے ڈراموں کی؟ اس سے کہیں بڑھ کر، اگر یہ صرف گریٹسٹ ہٹس ہوتی تو شاید اتنی اہم نہ ہوتی۔ لیمب کا انتخاب بہت مخصوص تھا۔ اس نے جان بوجھ کر ان ڈراموں کے مزاحیہ یا ہلکے پھلکے حصوں کو نظر انداز کر دیا۔ اچھا۔ اس نے خاص طور پر ان حصوں کو چنا جنہیں ہم آج پری گوتھک کہتے ہیں، یعنی وہ حصے جو موت، ناجائز اولاد، وراثت کے جھگڑوں، پاگل پن اور خواتین کی پاکدامنی جیسے موضوعات سے متعلق تھے۔ تو اس نے ان ڈراموں کے تاریک ترین اور سب سے زیادہ سنسنی خیز پہلوؤں کو چھانٹ کر الگ کر لیا۔ جی بالکل۔ اور ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار صرف انتخاب تک محدود نہیں تھا۔ وہ ان ڈراموں کو ایک نئے، اپنے انداز میں پیش کر رہا تھا۔ اسے جارحانہ ایڈیٹنگ کہا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف نقل نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ ان متن کو توڑ پھوڑ کر ایک نیا تجربہ تخلیق کر رہا تھا۔ اس نے پورے ڈرامے پیش نہیں کیے، صرف ٹکڑے، سیاق و سباق کے بغیر۔ اکثر سیاق و سباق کے بغیر۔ بعض اوقات وہ کسی سطر کے بیچ سے اقتباس شروع کر دیتا، جس سے قاری کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کون بول رہا ہے، کیوں بول رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ واہ! اس نے جان بوجھ کر ایک بکھرا ہوا، پراسرار اور بے چین کر دینے والا تاثر پیدا کیا۔ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ بالکل۔ دی ریونجرز ٹریجڈی سے اس نے موت اور ناجائز اولاد کے بارے میں چھوٹے چھوٹے مکالمے اٹھائے اور انہیں غیر فطری موت یا وراثت جیسے عنوانات کے تحت پیش کیا۔ اچھا۔ اس طرح قاری کو ایک مکمل ڈرامے کے بجائے صرف اس کے تاریک ترین موضوعات کا نچوڑ ملتا تھا۔ اس نے ان ڈراموں کی روح کو کشید کر کے ایک نئے، زیادہ مرکز اور خالص گوتھک روپ میں پیش کیا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ صرف ایک مدیر نہیں تھا، بلکہ ایک طرح سے گوتھک روایت کا کیوریٹر تھا؟ یہی سب سے بہترین تشبیہ ہے۔ اس نے ماضی کے مواد کو ایک نئے دور کے ذوق کے مطابق ترتیب دے کر پیش کیا۔
جی بالکل، اس نے ایک میوزیم کے کیوریٹر کی طرح ماضی کے ذخیرے سے کچھ خاص چیزیں چنی، انہیں ایک خاص ترتیب میں رکھا اور ان پر ایسی روشنی ڈالی کہ ان کا ایک بالکل نیا مطلب ابھر کر سامنے آ گیا۔ تو اس نے 19ویں صدی کے قارئین کے لیے نشاط الثانیہ کے ڈراموں کا ایک خاص گوتھک ورژن تیار کیا، اور اس ورژن نے آنے والے گوتھک ادب کی سمت متعین کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ تو آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گوتھک روایت 1764 میں اچانک آسمان سے نہیں ٹپکی تھی۔ بالکل نہیں۔ اس کی جڑیں نشاط ثانیہ کے سٹیج، خاص طور پر انتقامی المیوں کی خونی زمین میں بہت گہرائی تک پیوست تھیں۔ جی، اور ہاریس والپول جیسے مصنفین شعوری طور پر اس ماضی کی طرف دیکھ رہے تھے اور شیکسپیئر جیسے ڈرامہ نگاروں سے تحریک حاصل کر رہے تھے۔ بالکل، اور پھر چارلز لیمب جیسے مدیروں اور کیوریٹروں نے اس ماضی کے خزانے سے سب سے تاریک اور پراسرار جواہرات کو چن کر ایک نئی نسل کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے ان پرانے ڈراموں کو اس طرح تراشا کہ ان کے گوتھک عناصر ہی نمایاں ہو کر سامنے آ گئے، جس نے وکٹورین دور کے گوتھک ادب کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک ارتقائی عمل تھا، کوئی انقلابی واقعہ نہیں۔ جی، یعنی گوتھک کا جنم خود ایک راز بھری کہانی کی طرح ہے، جس کی کڑیاں ماضی میں دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ جی، اور اس پر سوچنے کے لیے ایک آخری نقطہ چھوڑ جاتی ہوں۔ چارلز لیمب نے اپنی کتاب میں مڈلٹن نامی ڈرامہ نگار کے ایک ڈرامہ دی وچ کے حصے بھی شامل کیے ہیں۔ اچھا، دی وچ۔ لیمب کا خیال تھا، اور اس نے یہ لکھا بھی، کہ شیکسپیئر نے میکبیتھ لکھتے وقت چڑیوں کے مشہور مناظر کے لیے اسی ڈرامے سے نظریات لیے ہوں گے۔ واہ، یعنی وہ شیکسپیئر پر بھی ایک طرح سے سرقے کا الزام لگا رہا تھا۔ الزام نہیں ہے، بلکہ ایک تعلق کی نشاندہی کر رہی تھی، لیکن یہ ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال چھوڑ جاتا ہے، جسے ہم اصل یا اوریجنل تخلیق سمجھتے ہیں، اس کا کتنا حصہ دراصل ماضی کے ساتھ ایک مکالمہ یا اس کی ایک نئی شکل ہوتا ہے۔ اور جس طرح ہم یعنی لیمب جیسے کیوریٹر پرانی کہانیوں کو منتخب کرتے، کاٹتے، چھانٹتے اور ایک نئے انداز میں پیش کرتے ہیں، کیا یہ عمل آنے والی نسلوں کے لیے ان کہانیوں کا مطلب ہمیشہ کے لیے بدل نہیں دیتا؟ شاید ہر دور اپنی ضرورت کے مطابق ماضی کو دوبارہ لکھتا ہے۔ بالکل۔